रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त अहबाब जो अभी तक क्लास में शामिल हो चुके हैं बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज की रात शब शहादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा है। इस मुनासिबत से सबसे पहले इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में और मराज इज़ाम की खिदमत में बिलख़ुसूस मक़ाम मुअज़्ज़म रहबरी और हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी और दीगर तमाम मराज किराम और आप तमाम दोस्तों की खिदमत में तस्लियत पेश करता हूँ। इस मुनासिबत से एक मुख्तसर से कुछ अहादीस हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, क़ालत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाइकुम तलात, मुझे तुम्हारी दुनिया से तीन चीज़ें बहुत पसंद हैं। पहली चीज़ तिलावतु किताबिल्लाह, कुरान की तिलावत, वन्नज़रु फ़ी वजह रसूलिल्लाह, पैगम्बर गिरामी इस्लाम के चेहरे की ज़ियारत, वल इन्फ़ाक़ु फ़ी सबीलिल्लाह, और राह खुदा में इन्फ़ाक़ करना। ये तीन चीज़ें हैं जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमसे चाह रही हैं। फरमाती हैं कि तिलावत किताब अल्लाह कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। क्योंकि कुरान नाजिल हुए हिदायत के लिए। हम और आप जितना भी इस कुरान को पढ़ेंगे, जितना भी इस कुरान में गौर व फ़िक्र करेंगे, तदब्बुर करेंगे, उतना हमें हिदायत मिलती जाएगी। वन्नज़रु फ़ी वजह रसूलिल्लाह, और जब रसूल के ज़माने में हम होते तो हम रसूल अल्लाह के चेहरे की भी ज़ियारत करते, और ज़ियारत के साथ साथ हमें उनके अक़वाल से, उनके कलिमात से, उनकी फ़रमाइशात से फ़ायदा भी उठाते। लेकिन आज के दौर में हम और आप इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जो नाइब बरहक़ पैगम्बर गिरामी इस्लाम है उनके ज़माने में हैं, और हम उनके ज़ियारत से भी महरूम हैं क्योंकि वो भी जिस्मानी तौर पर हम लोगों के साथ नहीं है। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनके लिए दुआ करें और पैगम्बर गिरामी इस्लाम के याद में, उनकी ज़ियारत में, उनकी कलिमात को, उनकी फ़रमाइशात को पढ़ें, लिखें, उनको समझें, सुन्नत रसूल को समझें, सुन्नत रसूल को बयान करने की कोशिश करें। वल इन्फ़ाक़ु फ़ी सबीलिल्लाह, और राह खुदा में इन्फ़ाक़ करें। इन्फ़ाक़ बे इंतहा मुहिम इबादत है। हम और आप को अगर तौफ़ीक़ हो, हमारे ख़य्यरीन को अगर तौफ़ीक़ हो, हमारे जामे में ओहदेदार हज़रात अगर तौफ़ीक़ हो, तो आज के दौर में कुवैत के ज़माने में बे इंतहा बहुत से ऐसे घराने हैं, शायद कुवैत से पहले वो ज़रूरतमंद न हुए हों, लेकिन करोना वायरस के बाद में बहुत से ऐसे फैमिली हैं जो ज़रूरतमंद हो चुके हैं। तो उन सब की हमें और आपको मदद करने की ज़रूरत है, और साथ साथ में माशरे में मौजूद फ़ुक़रा के, यतीमों की मदद करने की हम सब की ज़िम्मेदारी है। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हम और आप से चाह रही हैं कि हम और आप कुरान की तिलावत करें, पैगम्बर गिरामी इस्लाम की चेहरे की ज़ियारत करें, वल इन्फ़ाक़ु फ़ी सबीलिल्लाह, और राह खुदा में इन्फ़ाक़ करें। इसके बाद फरमाती हैं मन असअदा इलल्लाहि ख़ालिसा इबादतिही व अहबत अल्लाहु इलैहि अफ़ज़ल मसलहतिही। अब जो शख्स अपनी तमाम इबादात को बेहतर तरीक़े से खुदा के पास भेजता है, खुदा उसके बदले में बेहतर तरीक़े से उसे अजर भी अता करेगा। यानी जितनी हमारे कामों में, इबादत में क्वालिटी होगी, खुलूस होगा, बेहतरी होगी, नेकियों में हम और आप नेकियां अंजाम देते हैं, अच्छाइयां अंजाम देते हैं, उतना ही उसके बराबर, उससे बेहतर, अफजल हमारे और आपके लिए खुदा जज़ा इनायत करेगा। इसके बाद फरमाती हैं कि फ़लसफ़े नमाज क्या है, वजअलल्लाहुस्सलाता तंज़ीहन लकुम अनिल किब्र, और खुदावंद आलम ने नमाज को जो करार दी है उसका एक हदफ यह है कि वो हम और आपको तकब्बुर से, किब्र से, गुरूर से पाक मुनज़्ज़ह करती है, नजात देती है। लिहाजा ये बेहतरीन गौहरबार कलिमात हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। उनके शब शहादत की मुनासिबत से हम और आप कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इन फरमाइशात पर अमल करें। उम्मीद करते हैं कि ये मुख्तसर सी बातें भी हम सब के लिए काबिल अमल रहें और हज़रत ज़हरा की फ़रमाइशात हम और आपके लिए मशाल राह रहें। आज हमारी और आपकी गुफ्तगू है
جیسے کہ ہم سب مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اپنے کلاسز میں مغرب اور اسلام کے مکاتب فکر کے درمیان جو مشترکات ہیں، جو اختلافات ہیں، جو تفاوت ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ یعنی ایک کمپیریٹیو سٹڈیز ہم لوگ کر رہے ہیں کہ یورپ والے کیا سوچتے ہیں اور اسلام کیا سوچتے ہیں، اسلام دنیا کے لیے کیا نظام لے کے آیا ہے، یورپ کے مکتب فکر کے پاس دنیا کو چلانے کے لیے کیا نظام ہے۔ خیر، ہم اور آپ نے اب تک جو پڑھا ہے وہ یورپ کے مکاتب فکر کے بنیادی اصول سے ہیں، کیونکہ ہر مکتب کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، اس کے بنا پر وہ حکومت بناتے ہیں، وہ سیاست بناتے ہیں، اقتصاد ہوتی ہیں، ہر چیز اس اصولوں کے بنا پر ہوتی ہیں، اس کے بیس پر ہوتی ہیں۔ تو یورپ کے ہم اور آپ نے اب تک 4 اصول پڑھے ہیں، اور جو یہ بنیادی ہیں، یعنی یہ 4 اصول اتنے مہم ہیں کہ یہ یورپ کے تمام مکاتب فکر میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا اصل ہے ہیومنزم، انسان پرستی یا انسان محوری یا انسان کو مرکز قرار دینا۔ یعنی ان لوگوں نے جس طرح ہم اور آپ نے دین میں، پورے دین اسلام میں مرکز و معیار خدا ہے، ہمارے یہاں ہم لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، ہمارا ہر کام خدا کی خوشنودی کے لیے، ہمارا ہر فعل خدا کی خوشنودی کے لیے ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں تاکہ اس سے خدا سے راضی ہوں اور ہم خدا سے قریب پائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ جس طرح ہم اور آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ویسے ہی ان لوگوں نے کہا، مغربی مکاتب فکر کے پیروکاروں نے کہا لا الہ الا انسان، انسان کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے انسان کو سیدھا خدا کی جگہ پہ رکھ لیا اور کہا کہ اب انسان ہے جو حق اور باطل کا معیار ہے، خیر و شر کا معیار ہے، اور صحیح و غلط کا معیار ہے۔ حکومت بنے گی تو انسان کے مطابق، قانون بنے گا تو انسان کے مطابق، جامعہ چلے گا تو انسان کے مطابق۔ یعنی جس بالکل برعکس اسلام کی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام، ہماری سیاست، ہماری حکومت خدا کے قانون کے مطابق، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہر کام انسان کے قانون کے مطابق، اسے کہتے ہیں ہیومنزم۔ یہ ان کے مکاتب کے بنیادی اصول ہیں، یعنی انسان کو مرکز قرار دینا، ہر کام انسان کے لیے کرنا۔ دوسرا ان کا قانون ہے سیکولرزم۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب انسان مرکز قرار پایا تو اب ہمیں کسی دین کی کیا ضرورت ہے، جو انسان بنے گا، جو انسان کا قانون ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ دین صرف فردی زندگی تک محدود رکھو، ویسے تو اصلا دین کو قبول ہی مت کرو، دین کو انکار کر دو، اگر کرنا ہی ہے، دین پہ عمل ہی کرنا ہے تو اپنی فردی زندگی تک محدود رکھو، سوشل لائف میں اسے بالکل مت لاؤ، پرسنل لائف تک محدود رکھو۔ ان لوگوں نے دین کو سیاست سے جدا کر لیا، دین کو جامعہ سے جدا کر لیا، دین کو محدود کر لیا، جسے ان لوگوں نے سیکولرزم کا نام رکھا۔ اور تیسرا اصول ان کا یہ ہے، جب انہوں نے انسان کو کیا قرار دیا، مرکز قرار دیا، پھر اس کے بعد اب اس سے، خدا سے، پیغمبر سے، دین سے، قانون سے اسے نجات دے دیا، دینی باتوں سے، اب اس کا کہ اب یہ انسان آزاد ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے، جو اس کے مرضی میں آئے وہ کر سکتا ہے۔ یعنی اب اس کو کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا نہ دین ہوگا، نہ حکومت ہوگی، نہ کوئی دوسرا انسان ہوگا، وہ اپنی جگہ فردی طور پر بالکل لیبرل ہے، آزادی مطلق ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ بھی ان لوگوں نے تیسرا اصول بنایا۔ چوتھا ان لوگوں نے کہا کہ میٹریلزم ہے، مادہ پرستی ہے، یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ میٹر ہے، ہم مادے کے علاوہ کسی اور چیز کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دنیا میں اگر کوئی وجود ہے تو وہ صرف مادہ ہے۔ ان لوگوں نے مادہ رکھ کر تمام میٹافزک چیزوں کو، تمام غیر مادی چیزوں کا انکار کر لیا۔ اب اس میں خدا بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، معنویات ہیں، تمام وہ چیزیں جو غیر مادی ہیں ان سب کا ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہ 4 اصول ہیں بنیادی جو یورپ کے مکاتب فکر کے بیس ہیں۔ اس کے بنا پر ان لوگوں نے شعار لگائے ہیں، ان لوگوں نے حکومت بنائی، ان لوگوں نے سسٹم بنائے ہیں۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے۔ آپ میں آج کے بعد سے جو ہم اور آپ پڑھیں گے اپنے آئندہ کی کلاسز میں، اس کا ایک نقشہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، تاکہ آئندہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے پڑھنے میں بھی آسان رہے، اور ہمیں اپنے سامنے یہ نقشہ رہنی چاہیے کہ ہم اب سٹیپ بائی سٹیپ آگے جائیں گے۔ اب ہم لوگوں کو بیس سمجھ میں آیا ہے کہ ہم گفتگو کس سے کر رہے ہیں، ہمارے مغربی سے مراد کون ہے اور مغرب سے مراد کون ہے، اور ہمارے مغربی مکاتب فکر سے بنیاد اور ان کے اصول کیا ہیں، یہ سمجھ گئے۔ اب ہم اس کو، یہ اصول کیوں وجود میں آئے، کس بنا پر وجود میں آئے، اور اس کی بنا پر جو شعار ان لوگوں نے لگائے وہ کیا کیا ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، ایک انقلاب آیا
مشرق زمین مغرب زمین پر اسے کہتے ہیں رونیسانس، نشأت ثانیہ۔ یورپ کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو یورپ کی تاریخ کو ان لوگوں نے 3 دور میں تقسیم کیا ہے: قدیم دور، دور قدیم، قرون وسطیٰ اور دور جدید۔ قدیم دور، یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے پیدائش سے پہلے کے زمانے کو قدیم دور میں تشبیہ کرتے ہیں۔ پھر 476 سے لے کر 16ویں صدی عیسوی تک کو یہ لوگ قرون وسطیٰ میں گنتے ہیں، اور 16ویں صدی کے بعد کے زمانے کو یہ لوگ دور جدید میں گنتے ہیں۔ اور 15ویں صدی عیسوی میں نشأت ثانیہ، رونیسانس، یہ شروع ہوا تھا۔ یہ تحریک ابھری وہاں کے دانشوروں نے، کس بنا پر؟ ان لوگوں کا ہدف و مقصد یہ تھا کہ چرچ کی بالادستی، جو اس دوران کیتھولک کی چرچ کی حکومت تھی، ان کے ظلم و ستم تھے، ان کی بالادستی سے نجات پانا تھا۔ کہ ہمیں اس طرح کی حکومتیں نہیں چاہیے جو ہم پہ ظلم کریں، ہمیں ویسے دین نہیں چاہیے جو ہم پہ ظلم کریں۔ یعنی چونکہ چرچ نے اتنی ظلم کی، ان لوگوں نے حتیٰ مغفرت کی سرٹیفکیٹ دینی شروع کر دی، جنت کی ٹکٹ دینی شروع کر دی، اور کہا کہ صرف دین پوپ ہی پڑھ سکتے ہیں، متون مقدس پوپ ہی اس سے پڑھ سکتے ہیں، دوسروں کو پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس طرح کے افکار جب وجود میں آئے تو ان لوگوں نے اس کے مد مقابل میں ایک تحریک شروع کر دی، اور اس تحریک کو انہوں نے رونیسانس نام رکھا۔ اس کے بعد اور ایک تحریک وجود میں آئی، اس کو ہم لوگ بعد میں، یعنی ہمارے آئندہ جو کلاس ہوگی وہ رونیسانس کے اوپر ہوگی، اس میں ہم مفصل گفتگو کریں گے رونیسانس میں اسلام کا کیا کردار رہا، اسلامی مفکرین کا کیا کردار رہا، اور رونیسانس کے وجود میں آنے میں کون کون سے فیکٹس سے، کون کون سے عوامل اور اسباب تھے، اس بارے میں ہم لوگ آنے والی کلاس میں گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد یورپ میں اور ایک تحریک وجود میں آئی ہے جسے تحریک ریفارمیشن کہتے ہیں، اصلاح، تحریک اصلاح، اس کا اصلاح دینی نام رکھا گیا ہے۔ یہ لوتھر مارتین نے وجود میں لایا تھا، اس تحریک کی سرپرستی کی تھی، وہ خود ایک عیسائی پوپ تھا۔ اس نے کہا کہ عیسائی مذہب میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، جس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، بہت سی ناانصافیاں ہیں، بہت سی باتیں بالکل معقول نہیں ہے، اس کو ہم دوبارہ ریفارمیشن، دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے، ان کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس دوران یہ ایک تحریک چلی، اسی تحریک کے بلبوتے پر، اسی تحریک کے بنا پر یورپ میں مسیحیت میں 2 گروپ وجود میں آئے، کیتھولک چرچ اور پروٹسٹنٹ چرچ۔ یعنی پروٹسٹنٹ اور کیتھولک عیسائی 2 گروپ وجود میں آئے، ان دونوں میں آپس میں کچھ اختلافات وجود میں آئے، ان دونوں میں آپس میں کچھ باتیں وجود میں آئیں، جس کے بنا پر یہاں سے ایک تحریک چلی ہے۔ اس تحریک کے بنا پر انہی ایام میں 16ویں صدی میں قانون بنایا گیا کہ مذہب کو مذہب کے دائرے میں رکھا جائے، سیاست کو مذہب سے جدا کیا جائے۔ اس طرح کی یہ 2 تحریکیں وہاں وجود میں آئیں۔ اس کے بعد 18 سینچری میں، یعنی 18ویں صدی میں ایک اور انقلاب آیا، اسے روشن خیالی یا انلائٹمنٹ اور تحریک تنویر سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آ کر ان لوگوں نے بالکل عیسائی مذہب کو، حتی تمام مذاہب کو اس کے ساتھ ساتھ میں سب کا انکار کر دیا، اور کہا کہ ہماری عقل کافی ہے، ہم عقل کے ذریعے ہر چیز کو درک کریں گے، ہمیں نہ وحی کی، ہمیں کسی خدا کی، ہمیں کسی دین کی ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی عقل کے بلبوتے پہ، اپنی سوچ کے بلبوتے پہ ترقی کریں گے، سوچ کے بلبوتے پہ قانون بنائیں گے، اور اس طرح آگے جائیں گے۔ ان سب سے، یعنی ان بیسک اصولوں کی بنا پر اور ان تحریکوں کی بنا پر جو دور وجود میں آیا اسے دور جدید کہا گیا، ماڈرنزم کہا گیا۔ ماڈرنزم بھی وہیں 18 سینچری میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور وہاں سے ان ماڈرنزم مطلب یعنی جدیدیت، ہر چیز ہمیں جدید چاہیے، پرانی چیزوں کا انکار کرنا، پرانی چیزوں کو ختم کرنا، پرانی نہ باتوں کو نہ پرانے دینوں کو وہی تسلیم نہیں، پرانے افکار کا بھی یہ لوگ رد کرتے ہیں۔ ہر چیز نئی، اب ٹیکنالوجی آ گئی، ہر چیز میں اب شہر بن گئے، اب ماڈرن سٹیز بن گئے، ہر چیز کو ماڈرنفائی کرنے شروع کر دیا، ہر چیز کو ماڈرن کے تصور میں لانے شروع کر دیا، جدیدیت کو یہ لوگ تسلیم کرنے لگے۔ اس کے بعد سے ایک دوسری فکر آئی مابعد جدیدیت، جس کو پوسٹ ماڈرنزم کہا جاتا ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کے بارے میں 2-3 باتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جدیدیت کو اور بہتر طریقے سے، یعنی اس کے وسیع پیمانے کو بیان کرنے کے لیے وجود میں لایا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خود جدیدیت کی مخالفت میں پوسٹ ماڈرنزم کو وجود میں لایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جدیدیت اور پوسٹ ماڈرنزم
الگ چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، بس صرف نام رکھا گیا اس کو، بلکہ اس کا کوئی معنی و مطلب خاص نہیں ہے، اس کا کوئی یعنی کوئی اثر اس کا اتنا نہیں ہے۔ حقیقت میں پوسٹ ماڈرنزم بھی وہی ماڈرنزم ہی ہے۔ خیر، یہ کہاں تک حق ہے، کہاں تک ان کے اصول ہیں، اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ انہی ایام میں ایک فکر وجود میں آئی، ایک مکتب وجود میں آئی، اسے ایتھیزم کہا گیا، دہریت، ملحدانہ زندگی، یعنی تمام دین کو، تمام ادیان کو انکار کرنا اور ملحدانہ زندگی بسر کرنا، یہ ایک چیز وجود میں، ایتھیزم۔ اب جب ایتھیزم کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو آج کل کہا جاتا ہے ایتھیزم از اے نیو ریلیجن، ایتھیزم بھی آج کل کا ایک نیا دین ہے، یعنی اگر آج کے زمانے میں کوئی دین اختیار کرنا چاہے تو آپ کو ایتھیزم کو قبول کرنا ہو، یعنی تمام ادیان کو جو دنیا میں موجود ہیں، سکھ مذہب، ہندو مذہب، جینیزم مذہب، بدھائی مذہب، اسلام، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، ان سب کا انکار کرنا، اور اب ان سب کے انکار میں جو دین آیا ہے، ان کو قبول نہ کرنے میں جو دین آیا ہے، اسے دہریت، ایتھیزم کہا گیا ہے، اور اس کو آج کی دنیا نے وجود میں لایا ہے۔ خیر، یہ وہ باتیں ہیں جو ان اصولوں کی بنا پر وجود میں آئی اور یہ تحریکیں چلیں۔ ان سب کا ایک عنوان پہ ہم لوگ ایک کلاس پڑھیں گے، تبھی ہم ان کو واضح کر کے سمجھ بھی پائیں گے اور سمجھا بھی پائیں گے۔ اب اس بیس پر، یعنی ان اصولوں کے بیس پر، ہیومنزم، سیکولرزم، لبرلزم اور میٹرلزم کے اصولوں کے بیس پر اور ان تحریکوں کے توسل سے جو شعار ان لوگوں نے، جو نعرے یورپی لوگوں نے وجود میں لائے، وہ ایک نعرہ ہے آزادی کا، فریڈم کا۔ ہمیں فریڈم آف سپیچ چاہیے، ہاں بھائی، ہمیں فریڈم آف بیان میں آزادی چاہیے، فکر میں آزادی چاہیے، دین میں آزادی چاہیے، کوئی بھی دین ہم انتخاب کر سکیں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں آزادی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آزادی کا لفظ جب ہم دیکھتے ہیں، بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں جس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ آزادی کے لفظ کو آپ شرق میں، آزادی کے لفظ ایک مذہبی جب استعمال کرتے ہیں اس کے الگ معنی ہے، لیکن لفظ وہی ہے۔ اور یورپ جو آج کے مغربی مکاتب فکر جو استعمال کرتے ہیں، لفظ تو وہی ہے لیکن اس کا معنی الگ ہے۔ ان کے یہاں آزادی سے مراد نیگیٹو فریڈم ہے، یعنی آپ کے اوپر کوئی قید و بند نہیں، کوئی کسی کی حکومت نہیں، کسی کی بالادستی نہیں، نہ مذہب کی، نہ خدا کی، نہ امام کی، نہ نبی کی، نہ کسی مندر کی، نہ کسی پادری کی، نہ کسی پنڈت کی، نہ کسی گورو کی، کسی کے آپ کے اوپر قانون نہیں، کسی کے آپ کے اوپر محدودیت نہیں، کسی کے آپ کے اوپر آرڈر نہیں، آپ آزاد ہو، ان سب کی بندشوں سے آزاد ہو۔ لیکن آزادی کو جب ہم شرق والے، دیندار والے، چاہے کسی بھی دین کے پیروکار ہوں، جب اس لفظ آزادی کو استعمال کرتے ہیں، یعنی جو آپ کے مذہب نے، جو آپ کے مذہبی قانون نے اس کے چارچوب میں جو آپ کو رہ کر آزادی دی ہے، وہ اس کام کو کرنے کا آپ آزاد ہو، یہ مراد لیا جاتا ہے۔ تو کہاں وہ معنی، کہاں یہ معنی، یعنی ہم اور آپ مذہبی لوگ یا مذہب کے پیروکار یا اسلام والے آزادی پازیٹیو فریڈم کو مراد دیتے ہیں، یہ لوگ نیگیٹو فریڈم کو مراد لیتے ہیں۔ تو لفظ سے آپ یہ نہ سمجھے گا کہ معنی بھی ہر جگہ وہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا لفظ ہے مساوات، ایکوالٹی، یہ بھی الگ ہے۔ ہر جگہ اب مساوی یا ایکوالٹی ہر جگہ کس حد تک قابل قبول ہے؟ اسلام میں عدالت ہے، عدالت کے بیس پہ ہر چیز کو تولا جاتا ہے، نہ کہ زیادہ تر مساوات کے بیس پہ۔ اب اس بارے میں بھی ہم لوگ جب گفتگو کریں گے کہ ایکوالٹی کس حد تک ہونی چاہیے، کہاں تک ہونی چاہیے، اس وقت ہم لوگ اس کو بہتر طریقے سے واضح کر پائیں گے۔ اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ کا، جب یورپ کے اصول مادہ پرستی پر، میٹرلزم پر ہے، اور ان کی تمام تحریکیں جدیدیت پر، دہریت پر، پوسٹ ماڈرنزم پر، ماڈرنزم پر، ایتھیزم پر ہوں، تو ان میں ترقی کس میں ہوگی؟ ایتھیزم میں ترقی ہوگی، ایتھیسٹ زیادہ بڑھیں گے، میٹرلزم میں زیادہ ترقی ہوگی، مادہ پرستی زیادہ ہوں گے، انسان پرست لوگ زیادہ ہوں گے، ان میں ڈیولپمنٹ کرنا ہے۔ تو لفظ ترقی سے، لفظ ڈیولپمنٹ سے آپ یہ نہ سوچیے گا کہ لوگ معنویات میں، اخلاقیات میں، دینداری میں ان کا اضافہ ہوگا، ان میں ترقی کریں گے، وہ مراد نہیں ہے۔ تو ڈیولپمنٹ سے مراد ان کا یہ ہے کہ ہم میٹرسٹک دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں جتنے ترقی کر سکیں کریں۔ اب اسلام ترقی کے تو مخالف نہیں ہے، لیکن ترقی کو آپ صرف میٹرل، مادیات اور دنیا داری تک محدود کرنا یہ غلط ہے، اسلام اسے تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے ہیومن رائٹس کا، حقوق انسانی۔ دیکھیں، ہیومن رائٹس اصطلاح، یہ ہیومن رائٹس باقاعدہ ایک لکھی گئی ایک قانون ہے جس میں 30 بند ہیں۔
انشاءاللہ ہم اور آپ بیٹھ کر جب ہیومن رائٹس کے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے تو دیکھیں گے کہ کون کون سے قانون جو ہیومن رائٹس نے بنائے ہیں وہ اسلام اسے قبول کرتا ہے، اور کہاں کہاں پہ اسلام ان قوانین کے اسلامی نگاہ میں یہ قوانین صحیح نہیں ہے، اس پہ بھی ہم اور آپ بحث کریں گے۔ اس کے بعد اور ایک ٹاپک ہے عقل پرستی، ریشنلزم، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری عقل کافی ہے، ہم ہر چیز کو سمجھ لیتے ہیں، ہماری عقل ہر چیز کو درک کر لیتی ہے، سمجھ پاتی ہیں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو ہمیں کسی نبی کی کیا ضرورت ہے، کسی امام کی کیا ضرورت ہے، کسی عالم دین کی کیا ضرورت ہے، کسی دین کی کیا ضرورت ہے، کسی پادری کی کیا ضرورت ہے، کسی گرو کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ میری عقل سمجھتی۔ اب وہ نبی، وہ گرو، وہ پنڈت، وہ عالم دین جو بیان کرتا ہے اگر میری عقل کے مطابق ہے، میری عقل وہی بات کرتے جو میری عقل نے سمجھی ہے، تو پھر ان کی بات کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر میری عقل کے موافق نہیں ہیں ان کی باتیں تو ایسی باتیں ان کا کیا فائدہ؟ بہتر ہے کہ جب میری عقل خود سمجھ لیتی ہے، میری عقل میں خود یہ کوالٹی ہے، یہ صلاحیت ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پھر کسی دین کے پیچھے جاؤں، کسی شخصیت کے پیچھے جاؤں، کسی پرسنالٹی کے پیچھے جاؤں؟ لہٰذا عقل ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ ریشنلزم، ہم ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پہ تولیں گے۔ اب یہ کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک معقول ہے، اس کو ہم اور آپ بحث کریں گے۔ عقل کیا واقعاً تنہا کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے، یا عقل کے بلبوتے پہ جو آج یورپ میں مکاتب فکر وجود میں آئی واقعاً یہ لوگ اسی پہ کیا نام ہے مطمئن ہے یا نہیں؟ اس پہ ہم اور آپ بحث کریں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اور ایک چیز جو ہے ہمیں سائنس ہے، سائنٹیزم ہے، یعنی ہم اور آپ ان لوگوں نے یورپی ملک نے کہا کہ دیکھو اب جو آج کی دنیا میں ہمارے لیے قابل قبول ہوگا وہ سائنٹیفک ہوگا۔ آپ کوئی بھی چیز ہمیں بیان کرنا چاہو تو ہمیں سائنس کے ذریعے ثابت کریں، سائنٹیفک پروف ہمیں دے دیں۔ آپ کہتے ہو خدا ہے تو سائنٹیفک پروف کے ذریعے ثابت کریں، ملائکہ ہیں سائنٹیفک پروف کے ذریعے ثابت کریں، معنویات ہیں سائنٹیفک پروف کے ذریعے، جن ہیں سائنٹیفک پروف کے ذریعے۔ اگر آپ سائنٹیفک پروف کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، تجربے کے ذریعے، لیبارٹری میں لے جا کے ٹرائل اور ایرر کے پروسیس میں آپ نے اگر سمجھا پایا، ہمیں بتا پایا، ثابت کر پایا تو ہم اسے قبول کریں گے، نہیں تو نہیں۔ یعنی میلاگ اور معیار سائنس کو قرار دیا۔ اب کیا واقعاً یہ معقول ہے کہ ہم ہر چیز کے حق اور باطل، صحیح اور غلط کا معیار سائنس کو قرار دیں، اپنی عقل کو قرار دیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ یہ پورا ہمارا اور آپ کا چارچوب ہے، رول میپ ہے، جس پہ ہم اور آپ آئندہ کی کلاسز کو رکھیں گے۔ یعنی ہم اور آپ ایک ایک ٹاپک پر چڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فیمنزم کا دور آئے گا، اس کے بعد ہم شروع کریں گے نیشنلزم کو، پھر اس کے بعد ہم شروع کریں گے مارکسزم کو، لینیزم کو، تمام جو مکاتب فکر اس کے بعد میں وجود میں آئی ہیں، مختلف مکاتب فکر، اب ہیومن رائٹس کیا ہے، اب جتنے بھی ان کے تعلیمی معیار کیا ہیں، ان سب کے اوپر ہم جب یہ پروسیس ہمارے سمجھ میں آ جائے گا تو آئندہ کی باتیں کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو یہ آج کے مختصر سے آپ کی خدمت میں گفتگو ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بحث بھی آپ سب کے لیے مفید رہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات جو بھی ہوں آپ لوگ بھی ہمیں بیان کرتے جائیں، یا اپنے یوٹیوب چینل کے کمنٹ باکس میں بھی ہمیں بیان کرتے رہیں۔ آپ تمام دوستوں کا پھر ایک بار میں تہہ دل شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ واقعاً شوق سے کلاسز میں شامل ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان موضوعات کو جو آج کل ہمارے اور آپ کی ضرورت ہے سمجھنے کی، ہم سب مل کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آخر میں پھر میں آپ تمام دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ان کلاسز کو زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور تاکہ ہم سب مل کر ان چیزوں کو سمجھیں اور ان چیزوں کو، ان کی برائیوں سے بچیں، ان کی اچھائیوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آخر میں پھر آپ تمام لوگوں کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے مناسبت سے تسلیت پیش کرتا ہوں۔ التماس سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔